बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में डिस्कशन करेंगे कि जो नुकसान हुआ है इस सूरत हाल से, जो सियासी तौर पे पाकिस्तान में कुछ अरसे से है। पीडीएम के दौरे हुकूमत से इसका आगाज़ हुआ था और अभी तक वो है, और बराह रास्त तो लगता ही है कि एक सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या उससे ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को, या उसके चेयरमैन को, या उनके कारकुनान को, या उनके सपोर्टर्स को उसका नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि नुकसान मैंने अक्सर कहा है कि सिस्टम को हुआ है, नुकसान इंसाफ को हुआ है, नुकसान अदालतों को हुआ है, नुकसान वकला को हुआ है, नुकसान रियासत को हुआ है, और रियासत में बसने वाले 24 करोड़ अवाम को हुआ है। क्योंकि जब असूलों पर समझौता होता है, जब कानून की बालादस्ती पर, आइन पर, कानून पर, इंसानी हकूक़ पर, नॉर्म्स पर, कस्टम्स पर समझौता होता है, तो वो पूरे मुआशरे का नुकसान होता है। अब एक ख़बर बड़ी अजीबोगरीब मैंने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, और वो ख़बर ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो लाहौर की है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 5 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है, जिनका ताल्लुक़ गाड़ियाँ जलाने से था 9 मई वाले दिन जिना हाउस के बाहर। तो पुलिस ने बोला जी कि ये लोग जो है वो दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं, लिहाजा ये मतलूब है पुलिस को, तो ये आए नहीं, दे हैव नॉट सरेंडर्ड बिफोर द लॉ, तो इनको आप इश्तिहारी करार दे दें। तो अदालत ने पुलिस का ये आर्गूमेंट तस्लीम करते हुए उनको इश्तिहारी करार दे दिया। अब वो 5 नाम कौन से? उसमें पहला नाम हमाद अज़हर का है, दूसरा नाम असलम इकबाल का है, तीसरा हसन नियाज़ी का है, चौथा गुलाम अब्बास, और 5वां अली अब्बास। अब बाकियों को तो चलें छोड़ दें, अभी मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे हैं और दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं या नहीं है। लेकिन एक शख्स के हवाले से तो सबको पता है, जिसका नाम हसन नियाज़ी है। हसन नियाज़ी के हवाले से आप जानते हैं कि ख़बर थी 9 मई के वाक़यात के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो रूपोश हो गए थे और दानिस्ता तौर पर रूपोश हो गए थे, फिर उनका कुछ पता नहीं था। फिर 13 अगस्त को ख़बर आई कि KPK से उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ़्तारी हो गई है। उसके बाद उनके घर वालों ने ये क्लेम किया जी कि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, फौरी तौर पर उसको प्रोड्यूस किया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए। 18 अगस्त को, यानी कि ठीक 5 दिन बाद, लाहौर हाई कोर्ट में उनके वालिद साहब जो है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि मारूफ एक सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने एक पिटिशन दाखिल की लाहौर हाई कोर्ट में, और 18 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहंग ने ये स्टेटमेंट दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि हसन नियाज़ी को KPK से अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उनको कोयटा पुलिस के हवाले किया गया, और उसके बाद उनको मिलिट्री के हवाले कर दिया गया, मिलिट्री ट्रायल चलाने के लिए, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। तो यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक जो बयान हुकूमत पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहंग ने लाहौर हाई कोर्ट में दिया, और लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि जी हसन नियाज़ी इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में है। तो जब अदालत में बताया गया एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से, तो फिर हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अदालत के सामने, उनके वकील ने इस्तदा की कि ये अपने बेटे को मिलना चाहते हैं। फिर अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि आप पॉसिबिलिटी चेक करके बताएं कि बाप बेटे की मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक तो ये बात रिकॉर्ड पे हसन नियाज़ी के हवाले से। दूसरी बात रिकॉर्ड पे है कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ओवर द सेम इशू, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका बेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू दी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मिलिट्री की कस्टडी में है, तो लिहाजा उसको बाजियाब किया जाए, और मिलिट्री ट्रायल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बकौल उनके इस्तदा उनकी ये थी कि वो उनके बेटे के केस में पूरे नहीं होते हैं। और कुछ शिकें उन्होंने कहा कि जो आर्मी एक्ट की हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हैं, उनको कानून से, आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए, और साथ बेटे की बाजियाबी की पिटिशन थी। अच्छा, ये मामला टेक्निकली अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है, जिसमें सिर्फ उनकी फैमिली या उनके वालिद साहब क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हसन नियाज़ी मिलिट्री की कस्टडी में है, बल्कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि सरकार के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि ये बंदा फ़ौज की हिरासत में है, क्योंकि इस पे फ़ौजी अदालत में ट्रायल चलाना है।
کیونکہ اس کے اوپر 9 مئی کے واقعات کا الزام ہے۔ تو ایک طرف تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات سرکاری وکیل بتا رہا ہے اور عدالت اس کو مان رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی فوج کی حراست میں ہے تو کیا باپ بیٹے کی ملاقات ہو سکتی ہے، چیک آؤٹ دا پاسبلٹی اور اس کے اوپر اپڈیٹ دیں۔ اور دوسری طرف دوسری عدالت جو انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت ہے، وہ آج پولیس کی اس رپورٹ پہ کہ یہ بندہ دانستہ طور پر روپوش ہے اس کو اشتہاری قرار دے رہی ہے۔ حالانکہ کہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عدالت میں خود سرکاری وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ کے پی کے پولیس نے اریسٹ کیا تھا، کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا اور اس کے بعد فوج کی حراست میں، اور پھر عدالت اس میں پاسبلٹی چیک کر رہی ہے کہ باپ بیٹے کی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، اور دوسری عدالت میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تو دانستہ طور پر روپوش ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہاں پہ، ہمیں تو ریکوائرڈ ہے اس کو اشتہاری قرار دیں۔ اور باقی 4 لوگوں کو جن کو اشتہاری قرار دیا، جس میں حماد اظہر اور اسلم اقبال بھی ہے، اس میں حسان نیازی کو بھی اشتہاری یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا، یا حسان نیازی کے لیگل ٹیم میں سے یا ان کو نہیں پتہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو کہ بندہ اشتہاری ہے یا نہیں ہے، یا دانستہ طور پر ایک بندے کے حوالے سے قانونی طور پہ ریکارڈ پہ یہ بات آ گئی ہے that he is in custody. He is in the custody of the military. اور اسی بندے کو دانستہ طور پہ روپوش پولیس کہہ رہی ہے اور عدالت اس کو انڈورس کر رہی ہے اور اس کو اشتہاری قرار دے رہی ہے۔ تو میں صرف یہ بات جو شروع میں نے کہی تھی کہ براہ راست اپیرنٹلی لگتا ہی ہے کہ نقصان حسان نیازی کا ہے، یا حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کا ہے، یا ان کی فیملی کا ہے، یا ان کے ماموں عمران خان صاحب کا ہے، یا عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کا، سیاسی جماعت کا ہے۔ لیکن جتنا کولیٹرل ڈیمیج میرے حساب سے اس ساری صورتحال میں عدلیہ کا ہوا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہوا۔ جتنی ساکھ عدلیہ کی متاثر ہوئی ہے، خاص طور پہ اس طرح کے چاہے وہ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ ہو کہ جس میں حق کے دفاع دیے بغیر عدالت فیصلہ کر رہی ہے، جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، he is in a rush, he is in a hurry, he just wants to dispose of the matter and come up with a judgment which was apparently written in 30 minutes, 30 pages judgment written in 30 minutes. مطلب کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا قانون کی انصاف کی حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ اور ایک بندہ جس کے حوالے سے اوپر والی عدالت کہہ رہی ہے کہ اچھا جی ملٹری کی کسٹڈی میں، اسی بندے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ تو روپوش ہے اپنی مرضی سے اور یہ اشتہاری قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا سسٹم میسج دے رہا ہے پاکستان کے عوام کو؟ مجھے پھر آپ بتائیں نا کہ وہاں پہ پاکستان میں لوگ اگر انسیکیورٹی محسوس کرتے ہیں یا عدم تحفظ کا احساس محسوس کرتے ہیں تو کیا غلط محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ جتنا اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس who apparently stands for the rule of law and the constitution and democracy and human rights and parliament and the sovereignty of the parliament، اور وہ اتنے مطلب کہ ambitious ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اختیارات کی پرواہ نہیں ہے، ان کو کٹ ڈاؤن کرو اور سو موٹو کا اختیار جو اس کو ریگولیٹ کرو، اور یہ اختیار صرف چیف جسٹس ایکسرسائز نہیں کرے گا، یہ تھری سینئر موسٹ ججز ایکسرسائز کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت۔ اس کے اوپر وہ فل کورٹ تشکیل دے رہے ہیں اور اس کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو کہ جی لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ کیونکہ بہت جمہوریت پسند ہیں، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو۔ دوسری طرف یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو میں یہ تو پہلے بھی نہیں کہا، نہ اب کہہ رہا ہوں کہ حسان نیازی کو کلین چٹ دے دی جائے یا اس کو بالکل قانون سے بالا تر قرار دے دیا جائے۔ نو، مائی آرگیومنٹ ہیز آلویز بین ویری سمپل کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، قانون توڑا ہے، کوئی اشتعال انگیز ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو ٹریٹ ہم ان اکارڈنس ود دا لا۔ اگر آپ ایک چور کو، ایک ڈاکو کو، ایک قاتل کو، ایک ریپسٹ کو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل دیتے ہیں تو ان معاملات میں مطلوب ملزمان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ پھر عمران خان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ اینڈ فار دیٹ میٹر حسان نیازی کو کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں حسان نیازی کے اس ایکٹ سے جو اس دن انہوں نے کیا تھا، وہ بڑا ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو حقوق ہیں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، وہ ان کو ملنے چاہیے۔
اس میں کیا غلط آرگیومنٹ ہے آپ مجھے بتائیے؟ اور کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کی جو ہے اس کی کیا ساکھ رہ گئی ہے اس فیصلے کے بعد؟ یہ اس پرٹیکولر کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو بھی جج صاحب یا جج صاحبہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کے حوالے سے ریکارڈ بول رہا ہے اور سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ یہ بندہ اریسٹ ہو چکا ہے 13 اگست کو، 18 اگست کو لاہور ہائی کورٹ میں بیان دے دیا سرکاری وکیل نے کہ یہ اریسٹ اور ملٹری کی کسٹڈی میں، اس بندے کو اشتہاری قرار دے رہے ہیں کہہ کہ تو اپنی مرضی سے بھاگا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ اب کیا ساکھ ہے اس کی، اس کورٹ کی یا اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے جو بھی جج صاحب یا جج صاحب ہے ان کی؟ تو یہ جو کولیٹرل ڈیمیج عدلیہ کو ہو رہا ہے، اور موجودہ چیف جسٹس جو ہے یہ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ تو ان کے سوچنے والی بات ہے، یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک آدھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اپہولڈ کر دینے سے یا اس پہ سٹے ختم کر دینے سے یا اپنا اختیار بطور چیف جسٹس اس حد تک دیگر 2 سینئر موسٹ جج صاحبان کے ساتھ شیئر کر لینے سے آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اوورآل انشور کرنا پڑے گا کہ نظام قانون و انصاف میں، عدالتی نظام میں انصاف ہو رہا ہے، جسٹس ڈسپینس ہو رہا ہے، فیئر ہو رہا ہے، کوئک ہو رہا ہے، ایفیشینٹلی ہو رہا ہے، اور اگر ہو سکے تو سستا انصاف لوگوں کو فراہم ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کو بھی، اور اس میں سب آ جاتے ہیں irrespective آف دا فیکٹ کہ کسی کی کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا ویوز ہیں، کیا خیالات ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک عام آدمی ہے یا کوئی اور ہے، ایک عام آدمی ہے یا کوئی اور ہے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں یہ اعلیٰ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بطور ادارہ اور موجودہ چیف جسٹس کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، آگے اگر میں آپ سے عرض کروں اور ایک چیز اور ایڈ کر لیں اس کے اندر کہ نقصان، وہ جو میں نے کہا نا کولیٹرل ڈیمیج، وہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ سیاستدانوں کا ہے یا سیاست سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت کا ہے، نہیں، کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ عدلیہ کا بہت ہوا، اور اگر دوسرا کسی کا کولیٹرل ڈیمیج ہوا نا، نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں تو وہ میڈیا ہے۔ میں حیران ہوں، سیریسلی میں حیران ہوں کہ اتنی مطلب کہ بے شرمی کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انٹرویو کر رہے ہیں، ان کو نشر کر رہے ہیں، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ بتا کے کہ یہ بندہ جو کہ ایبڈکٹی تھا، جس کا کچھ پتہ نہیں تھا، جس کو اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے تھے، عدالت ڈھونڈ رہی تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈھونڈ رہی تھی، اس کو ہم نے ڈھونڈ لیا اور اس کا انٹرویو کر لیا، اور وہ اب یہ کہہ رہا ہے، پہلے یہ کہتا تھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے، اور کوئی احساس خیال نہیں اپنی کریڈیبلٹی کا، کوئی احساس خیال نہیں اپنی ساکھ کا، کوئی احساس خیال نہیں جرنلزم کا، صحافت کا، ایتھکس کا، کوڈ آف کانڈکٹ کا، نارمز کا، کریڈیبلٹی کا کوئی احساس نہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ ایک اور اینکر نے، وہ صداقت علی واسی کا کرنے کے، اس کے چینل نے، اس اینکر کے چینل نے منع کر دیا کہ بھئی ہم اس کو ایئر نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس اینکر کو کوئی خیال نہیں آیا انٹرویو کرتے ہوئے، چینل کی انتظامیہ کو خیال آیا اور انہوں نے روک دیا۔ کتنی شرم کی بات ہے اس اینکر کے لیے، آپ مجھے بتائیں کیا سوچا اس نے اس ٹائم پہ کہ مجھے ویوز مل جائیں گے یا مجھے اپنا ایک بندہ میں سامنے لے آؤں اور اس کا میں کریڈٹ لے لوں گا، سمجھ سے بات۔ تو میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی بہت خراب ہوئی ہے، عدلیہ کی بطور ادارہ بھی کریڈیبلٹی بہت خراب ہوئی ہے، اور پولیس کی تو کوئی بچی نہیں، جو پولیس ہے اس کی تو کریڈیبلٹی اس حساب سے بچی نہیں، خاص طور پہ میرے حساب سے پنجاب پولیس کی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ دیگر میں آپ سے عرض کروں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، اب نوبت آپ دیکھیں یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے سوشل میڈیا پہ جو ابھی کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے، وہ ویڈیو پیغامات اپلوڈ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میں اس چیز کی حلفاً گواہی دیتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں اکسایا تھا سرکاری اداروں پر یا اداروں پر حملہ کرنے کے لیے یا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور یہ میرا پہلا اور آخری آزادانہ بیان ہے اس حوالے سے۔ اگر مستقبل میں میرا کوئی بیان اس کے برعکس آتا ہے جس میں میں عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، تو یہ تصور کیا جائے کہ وہ جبراً لیا گیا مجھ سے۔ یہ اب اس عمر ایوب کا سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد علی امین گنڈا پور، حافظ فرت عباس کا، حماد اظہر کا، کنول شوذب کا، تیمور جھگڑا کا، اور بھی بہت سارے لوگوں کا جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ابھی تک موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں جب یہ حالت ہو جائے، اور دوسری طرف جو سیاسی طور پہ صورتحال ہے
سیاسی طور پہ اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ جو خبر ہے کہ وہ حتمی طور پہ آ ہی رہے ہیں اب 21 اکتوبر کو، اب پتہ لگ جائے گا بہرحال، لیکن آگے کریں گے کیا، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ شہباز شریف کا جو وہ انسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، گاڑی کے باہر کہہ رہے ہیں باہر آئیں، اور غلط زبان کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان میں ابھی دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا مخالف جیل کے اندر بیٹھا ہو اور میں اس کے خلاف تقریر کر رہا ہوں تو اس کا مزہ نہیں آتا، سیاستدانوں کو باہر ہونا چاہیے۔ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مزہ نہیں آ رہا نا عمران خان کے خلاف تقریر کرنے کا، یہ مولانا فضل الرحمان، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور 12-13 پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان سے مل کے عمران خان ایک اکیلا جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تھا سیاسی طور پہ، اور اس ٹائم پہ جو ہو سکتا تھا تمام تر انصاف کے تقاضوں کو مطلب کہ بالکل سائیڈ پر رکھتے ہوئے وہ سب کچھ انہوں نے کیا اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اور اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ جیل میں بیٹھا ہو تو میں باہر اس کے خلاف تقریر کروں تو مزہ نہیں آتا۔ یہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ ان کو احساس یہ ہے، خوف یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے دور حکومت میں عمران خان کے ساتھ ہو گیا، اگلا کوئی بھی دور حکومت ہو جو عمران خان کا ہو یا نہ ہو، وہ موجودہ دور حکومت جو کہ نگران سیٹ اپ ہے وہ بھی ہو، اس میں اگر ہمارے سیاسی اختلافات حکومت وقت کے ساتھ ہوں گے تو یہ سب کچھ جو پریسیڈنٹ کے طور پہ سیٹ ہو چکا ہے، جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی تھی، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فکر اب کھائے جا رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو گاڑی میں جس طرح لوگوں نے ان کو ٹریٹ کیا وہ سب نے دیکھ لیا، تو سیاسی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی سے باہر نکلیں اور جس طرح کی زبان کا استعمال کریں، اور دوسری طرف عمران خان کے جو فالوورز ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں، یہ تو الیکشنز کے جو ضمنی انتخابات تھے اور جلسے تو اس کا ریکارڈ ثابت کرتا ہے۔ ابھی مسلم لیگ نون نے جو جلسہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، عمران خان جو کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو لوگ گاڑی سے اتارنے کے چکر میں اور عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے چکر میں، اور حکومت وقت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک بھی ان کے ووٹر کو، ان کے سپورٹر کو نظر نہ آئے، تو یہ تو سیاسی طور پہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ تو ان حالات میں اب میاں صاحب اگر واپس آ بھی جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میاں صاحب کی کتنی کریڈیبلٹی بچی ہے، لوگ کتنا ان کو سمجھتے ہیں مسیحا کہ جی وہ آ کے پاکستان کو یا ان لوگوں کو مسائل سے باہر نکال لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے، اس کے جواب لوگوں کے ذہن میں فی الحال نقش ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیاسی طور پہ صورتحال ہے، اور امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، پاکستانیوں کے لیے بہتر کرے۔ بہت شکریہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے۔